Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching Dil Se React. तो गाइस आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है असल काफिर कौन है, काफिर का असल मतलब क्या है, बाय मुफ्ती सलमान अजहरी जी। जितने भी हिंदू हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, उनमें ये ना मिसकंसेप्शन है बहुत ज्यादा कि हमें मतलब नॉन मुस्लिम्स को ही काफिर बोला जाता है। हाँ, जैसे हमें अभी भी ये डाउट है कि काफिर का एक्चुअल मतलब क्या है, कुरान में असल में काफिर किसे कहा गया है। तो देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी जी ने क्या बताया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना या कुफ्र करते हैं, नहीं मानते, और ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई पैदा करें, और कहते हैं कि बाज़ पर ईमान लाते हैं, बाज़ को इनकार करते हैं, और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता निकाल लें। अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये ठीक ठीक यही असल काफिर है। आयत का लुब्बे लुबाब में बता दूं, खुलासा अल्लाह ताला ने यहाँ पर 3 लोगों की मजम्मत फरमाई, उसमें से एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। एक ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरे अजीजों ये दिन है। एक तरफ कुफ्र है, करोड़ों खुदा है, ये भी खुदा, ये भी खुदा, ये भी खुदा। ये रात है, मुझे बताओ ये 2 अपोजिट चीजें मिल सकती हैं? नहीं। एक कह रहा है कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, एक कह रहा है हर एक खुदा है। अपोजिट चीजें हो गई। ईमान और कुफ्र मिल सकते हैं, दोनों का मिलाप हो सकता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इनके बीच में एक रास्ता निकाल लें। उन्हीं के बारे में कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाता युरीदून अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इनके और उनके बीच में एक रास्ता निकाल लें। ये लोग कौन हैं? वो बाज़ इस्लाम को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और बाज़ कुफ्र को भी कबूल करना चाहते हैं। ये भी थोड़े अच्छे हैं, ये भी थोड़े अच्छे हैं। इनकी ये चीज़ें हम नहीं लेंगे, इनकी ये चीज़ें हम नहीं लेंगे, दोनों को मिला करके तुम मिक्सचर एक रास्ता बनाना चाहते हो। ये कौन लोग हैं मौला? रब ताला फरमाता उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, हकीकत में तो बड़े काफिर ये हैं जो बाउंड्री को पाट रहे हैं, बीच की बाउंड्री को हटा रहे हैं, ये हकीकत में बड़े काफिर हैं। बिल्कुल। अल्लाह फरमाता वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, रब ताला फरमाता हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार रखा है। मेरे अजीज़ों, इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, बाज़ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये किसी से भी मिलने की बात नहीं करते। क्यों नहीं? आप मिले, सारे लोगों से मिले, दुनिया में जितने रिलीजियंस हैं सबसे मिले आप, यहूदी, ईसाई, हिंदू, जो कुछ भी हैं सबसे मिले। अखलाक तुम अपने दिखाओ उनको। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अपने अखलाक के साथ दोस्ती रखी जा सकती है, लेकिन हर अकीदे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये तो ठीक है, अपने मजहब में रहना चाहिए। हर एक चीज को हम अपने रंग को ऐसा ना बदलें जिसको मुहावरे में कहा गया कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। सही बात है। कौवा जो है वो सोचता है हंस की तरह मैं भी चल करके देखूं, बाद में होता क्या है, वो प्रैक्टिस करते करते वो हंस की तरह भी नहीं चल पा रहा है और असली कौवा भी नहीं रहा, बीच का हो गया। एग्जाम्पल ठीक दिया है इन्होंने, उसको अपनी चाल ही खत्म, भूल गया। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं नहीं हम सेकुलर हैं, हम बीच वाले हैं, हम पूरे मुसलमान भी नहीं बनना चाहते, हम पूरे वो भी नहीं, वो दरमियान में आकर के उनको बाद में ये भी भूल जाते हैं कि हम थे क्या असल। सही बात, सही बोल रहे हैं। वही कौवे हैं जो अपनी चाल भूल गए। इसीलिए कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया वैसे ही रहो। हाँ, सही बात है, वैसे ही रहो। अब उसको एक मैं दूसरी मिसाल बता दूं। एक बंदा ऐसा है कुत्तों से बहुत प्यार करता था, कुत्ते उसे अच्छे लगते थे, ये था इंसान, लेकिन कुत्तों से उसे प्यार था। तो उसने ये सोचा कि मैं थोड़ा इंसान रहूं, थोड़ा कुत्ता बन के रहूं। तो वो कुत्तों के साथ जाता रहा, थोड़ा 4 पैर से चलता रहा, दोनों हाथ जमीन पे रखना और घुटनों के बल चलता रहा।
کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا، کیونکہ اسے پیار تھا، اور تھا کیا؟ انسان۔ وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا، کیونکہ نہ دم آئی، انسان بھی نہ کان نکل پائے، کچھ نہیں ہو سکا، کتا نہیں بن سکا۔ لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، بھول کے اپنی چال بھی بھول یہ بھی تذکرہ ہے، بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے، کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی۔ تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا، نہ کتا بن کر کے۔ یہ کون سی تیسری مخلوق بن پیر نہیں رکھنا چاہیے، ایک الگ ہی بن گیا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں۔ میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟ کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ صحیح بات ہے۔ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا، دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے، اچھا نیا مذہب تیار کریں گے، یہ بھی ہم کو چاہیے، یہ بھی ہم کو چاہیے، دونوں کو ملا کر کے۔ اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا، اکبر بادشاہ، وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ، وہ وزیروں کی سن سن کر کے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو میچ کرتے ہیں، مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے، نماز پڑھو تم لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، دونوں چیزیں رہیں گی۔ میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا، اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا۔ اس سے کانفلکٹ بڑھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اللہ نے سوچ سمجھ کر اسی میں تمہاری عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیا؟ پہلے یہودی تھے، وہ بڑے یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے، اچھا گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن۔ دوسری چیز، اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں، حرام ہے شریعت موسوی میں، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے ان کے۔ آج پتہ لگا میرے کو۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو تورات کے پرانے حافظ تھے، عالم تھے، اب قرآن کے بھی بڑے عالم بن گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے، اچھا سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا، وہ کیا سوچ کر کے کرتے تھے اس طرح سے؟ جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسلام میں گوشت کھانا واجب تھوڑی نہ ہے، فرض ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانا؟ کھاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں کھاؤ تو کوئی بات نہیں، کھا لیا تو حلال ہے، واجب تو نہیں ہے، مینڈیٹری تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اسلام میں یہ واجب نہیں ہے، اور میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں، تو یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ سنیچر کے دن گوشت کھانا اسلام میں واجب تھوڑی نہ ہے، واجب نہیں ہے، نہیں کھائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گا سنیچر کے دن تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب پر بھی کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن گوشت کھانا حرام ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اچھا، آدھا اس پر عمل کرنا، آدھا اس پر عمل کرنا نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے بہت گمبھیر مثالیں دی ہیں، صحیح بات ہے، ہاں کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں گمبھیر مثالیں ہیں کہ کتا بننے کی کوشش کرتے رہو گے، نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہیں 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، تم ہاتھ سے اٹھا کر کے کھانا کھانے کی فطرت رکھتے ہو، لیکن جانور سے پیار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کتے سے پیار ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ
ہم کتوں سے نفرت نہیں کرتے، کسی بھی جانور سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سوائے موذی اور نجس۔ کتے کو حراست کے لیے یعنی چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی، کھیتی باڑی کے نگرانی کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا اپنا معاملہ، جانور یعنی اینیمل لورز آپ ہیں، اگر رہو، کتا کتے کی لیکن فرض بننے نبھا کی رہا ہے، کوشش تم مت انسان ہو کرو۔ بھائی، صحیح بات ہے، پیار کرنا الگ چیز ہے، پورا بن جانا وہ الگ الگ چیز چیز ہے۔ ہے۔ تم بن نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام دن ہے، کفر رات ہے، دونوں کے بیچ میں اگر تم نکالنے کی راستہ سوچو گے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا کہ تم پورے نہ اسلام میں رہ پاؤ گے نہ پورے کفار میں رہ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، تو اسی میں پورے کے پورے باقی رہو، اسی میں پورے کے پورے رہو۔ اچھا دوسرے مذاہب کی بھی میں بات کروں، دوسرے ریلیجن میں اگر کوئی پنڈت ہے، اگر وہ اپنے دھرم میں پورا پکا ہے تو ان کے دھرم میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، صحیح بات ہے، بالکل، کہ ڈاواں ڈول آدمی نہیں ہے، پورا ٹھیک ہے، پورے اس کو گرنتھ یاد ہیں، وید یاد ہیں، جو کچھ بھی ان کی مقدس کتابیں سب برابر کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو ادھر بھی ادھر بھی ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے اسلام نے بتایا، اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن میرے عزیزو جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو۔ تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی میں ہے، تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی میں ہے۔ ابھی جیسے ایک مسئلہ چھڑا ہے اتر پردیش میں، کسی مسجد میں ہنومان چالیسا کرانے کی بات کی گئی، اور ایک کسی امام صاحب نے بلا کر کے اس میں ہنومان چالیسا پڑھایا، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے، سدبھاونا ہے، سب آپس میں محبت کے لیے ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سدبھاونا ایک طرف سے ہونی چاہیے؟ اگر مسجد میں کوئی ہنومان چالیسا کر رہا ہے تو کیا کوئی پنڈت اجازت دے گا کہ رام مندر جو بنا رہے وہاں ہم بھی پہلی اذان دے دیں، قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا یہ سدبھاونا کی فکر ہر ایک کو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑو، ہم دعوت کہاں دے رہے ہیں آپ کو؟ آپ اپنی مندر میں پوجا کرو، سارے ہون کرو، ساری چیزیں تمہارے مقدسات جتنے اس پر عمل کرتے رہو۔ ہمیں ہماری مسجدوں میں جو ہمارے مقدسات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو، نہ چھیڑو، نہ کسی کے اندر دخل اندازی کرو۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ جو درمیانی لوگ ہیں، نہیں تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھلیں، تم آؤ، تمہارے پاٹ پڑھو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کیا تمہیں اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں، صحیح بات، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو۔ میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ اعلم۔ اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں، ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جو جس دین سے وابستہ ہے اس کو رہنے دو۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی ہم پکڑ کے لائیں گے بھی نہیں آپ کو، آپ کی اپنی مرضی۔ یہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تیسرے آدمی بن جاتے ہیں. میڈیٹر بیچ کے آدمی نہ بنو, اچھے لوگ نہیں ہوتے. وہی ہے. یعنی بعض جگہ بیچ میں ہونا اچھا ہے, بعض جگہ بیچ میں ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو. اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنے پوری عیسائیت کو فالو کرے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. تو ہندو ہی رہو. کوئی ہندو ہے تو اپنے ہندوازم کو پورا فالو کرے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے. قرآن نے یہی کہا, یہی ٹھیک کافر ہیں, یہی لوگ کافر ہیں. اللہ رب العزت ایسے درمیانی لوگوں سے ہماری حفاظت فرما ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قوت ایمان کو راسخ کر دے کہ ہم ایمان پر ہی جمے رہیں اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مذہب مقدس پر زندگی دیا ہے, اے کریم خدا اسی مذہب مقدس پر ہماری آخری سانس عطا فرما. تو گائز مفتی سلمان ازہری نے مطلب کافی اچھی بات کی ہے کہ کافر کا اصل مطلب کیا ہے. چلو ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو نان مسلم ہے وہ سارے کافر ہیں, مطلب جو اسلام کو نہ ماننے والے ہیں وہ کافر اسلام کے اکارڈنگ. لیکن اصل مطلب کیا ہے کافر کا, وہ یہ مطلب ہے کہ جو اسلام میں رہ کر بیسیکلی اسلام میں رہ کر یا کسی اور مذہب میں رہ کر دونوں مذہبوں کے بیچ کا راستہ کوئی چننا چاہتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. اس کا مطلب اگر ہم سمپل ورڈز میں بولا جائے نا کہ اگر آپ لوگ اسلام میں ہو تو اگر آپ ہندوازم کو فالو کرنے کی کوشش کرو گے نا کہ میں ہندوازم کو بھی فالو کر لوں, قرآن کو بھی کر لوں, بھی ناراض نہ ہوں, ادھر کے لوگ بھی ناراض نہ ہوں, تو ہوتا کیا ہے نا, اس سے نہ آپ قرآن کو صحیح سے فالو کر پاؤ گے نہ آپ ہندوازم کو کر پاؤ گے. جیسے انہوں نے بڑی بڑی ایگزامپل دی کتے والی کہ ایک بندہ کتے کو بہت کتوں کو بہت پیار کرتا ہے, اس نے سوچا میں ان کے جیسا بن جاؤں گا. اس نے 4 دن مطلب پیروں کے باہر بھی چلنا ٹرائی کیا, پوچھ نہیں آئی, کچھ نہیں آیا, تو کتا تو بن نہیں پایا, پر وہ اپنی چال بھی بھول گیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ میں ضروری نہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بولو, انہوں نے بولا کہ ہر دھرم کے لیے کہ اگر آپ کو اللہ نے نا اسلام میں پیدا کیا نا تو اللہ نے کچھ سوچ کے پیدا کیا نا, وہ کسی اور دھرم میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا آپ کو. اگر ہمیں ہندو مذہب میں پیدا کیا ہے تو اللہ نے غور نے کچھ سوچ کے پیدا کیا ہے نا. جہاں بیسیکلی آپ کو اللہ نے خدا نے رکھا ہے نا تو وہیں راضی رہو. بالکل, دیکھو راستہ ایک ہی ہے, منزل سب کی ایک ہی ہے, چاہے آپ اللہ بول لو, گاڈ بول لو, کچھ بھی بول لو, طریقہ سب کا الگ الگ ہے. طریقہ الگ الگ ہے, پہنچنا سب نے وہی اللہ کے پاس ہی ہے, گاڈ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل, آفٹر ایڈ وہی کریٹر ہے سب کا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے مذہب کو فالو کرو گے نا تو بڑی جلدی آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ان کی عبادت ڈھنگ سے کرو, دوسروں کے مذہب کو فالو کرنے کی کوشش مت کرو. پیار پریم رکھو, سب سے ملو, ہندو سے ملو, عیسائی سے ملو, سکھ سے ملو, جیسے ہم لوگ بھی ملتے ہیں. لیکن آپ ان کی طرح عبادت کرنے کی کوشش مت کرو. جیسے ہم لوگ مندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سب کے ہندوؤں سے بھی پیار پریم کرو, کوئی برا نہیں ہے, سب میں ایک جیسا ہی خون ہے. لیکن اگر آپ کو اسلام میں ہدایت دی گئی ہے, قرآن شریف پڑھیے, نماز ادا کیجئے, عبادت کریے, روزہ رکھیے, تو آپ ہماری طرح ورت رکھنے نہیں نا شروع کر دو گے. اور یا ہم لوگ ورت رکھتے ہیں, فاسٹ رکھتے ہیں, ہم روزہ رکھنے تھوڑی شروع کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا نا, آپ کسی بھی مذہب کو سمجھیے لیکن فالو کرنے کی کوشش مت کریے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ایمان کے پکے رہو گے, آپ ایک دھرم کے پکے رہو گے. اور وہی جیسے انہوں نے ایگزامپل دی, پتہ نہیں کن کی ایگزامپل تھی, کہ انہوں نے مطلب جہاں پہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو وہ وہاں پہ انہوں نے ہنومان چالیسا چلا دی. ایک انسیڈنٹ بولا نا انہوں نے کہ کسی جگہ کی ایک مسجد میں ایک سدبھاونا دکھانے کے لیے, پیار پریم دکھانے کے لیے, تو یہ غلط ہے ہمارے اکارڈنگ. مطلب ایک ہندوازم کے لوگوں کو بولا گیا آپ یہاں پہ مسجد میں ہنومان چالیسا پڑھ لو. تو اس سے پتہ کیا ہوگا, اس سے کچھ لوگوں کو تو لگے کہ نہیں یار ہندو مسلم میں پیار ہے, لیکن اس سے کانفلکٹ پیدا ہوگا. لوگ بولیں گے یار انہوں نے مسجد میں مطلب ہنومان چالیسا کیسے پڑھی. جیسے مفتی صاحب نے بولا کہ ہنومان چالیسا غلط نہیں ہے, وہ بہت ہی مقدس چیز ہے, لیکن اس کو جس جگہ پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے وہیں پڑھو نا, مندر میں پڑھو یا کہیں اور جگہ پڑھو. اگر سپوز کرو ہمارے مندر میں کوئی لوگ فوری نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں یا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو اوبویسلی ہندوازم کے لوگ بھی اس کو اپوز کریں گے, ہے نا, विरोध کریں گے اس کا. تو ان کانفلکٹوں سے بچنے کے لیے جو جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہے. مسجد بنی نماز ادا کرنے کے لیے, مندر بنا پریئر کرنے کے لیے, گردوارے بنے سکھوں کے لیے,
अपने अपने घर में रहिए ना, अल्लाह ने आपको रास्ते दे रखे हैं। बाकी नहीं तो अल्लाह ही कह देता जिसको जो धर्म अच्छा लग रहा है उसी में चले जाओ। बिल्कुल नहीं तो अल्लाह ही बोल देता कि आपको इजाजत है जहां मर्जी ये चले 4 जाओ। धर्म है या 5 धर्म है, इनमें से किसी में भी चले जाओ। और वैसे भी ना ये कहावत है पुराने बुजुर्गों की, 2 कश्तियों में पैर रखने वाला डूबता है, कभी हमेशा भी डूबता तरता नहीं है। कभी भी उसका बेड़ा पार नहीं लगता। बेड़ा उसका ही पार लगेगा, किनारे लगेगा जो एक ही कश्ती में बैठकर जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर आप इस्लाम में हैं तो इस्लाम को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुइज्म को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। बाकी रही इंसानियत की बात, चाहे आप दोस्ती रखना, इंसानियत रखना, सबसे मिलो। सबसे मेन है। हम सभी इंडियन है, चाहे किसी भी मजहब है, किसी भी नेशनैलिटी से हो, आप एक दूसरे के साथ कहने का मतलब ये रिस्पेक्ट हर धर्म की करो, हर इंसान की करो, प्यार प्रेम से रहो, किसी के काम आओ, किसी की हेल्प कर दो, उनके सुख दुख में उनका साथ दो। आपके पड़ोसी भी हैं अगर, उनकी मैयत में चले जाओ। लेकिन अगर आप बोले उनके रिचुअल्स को फॉलो करो तो उससे क्या होगा ना आप उधर के बनोगे, ना आप अपने धर्म के रहोगे, अपने लोगों से भी गालियां खाओगे और उनके से भी गालियां खाओगे। तो इससे बेटर क्या है, और इसी को ही उन्होंने असल काफिर बोला है कि जो बीच का रास्ता निकालने जैसे उन्हें औरंगजेब की एग्जांपल, औरंगजेब की नहीं, अकबर की भी एग्जांपल दी, उन्होंने अकबर की एग्जांपल दी कि वो वजीरों की बात सुन के वो मर गए अकबर। लेकिन उनका भी फिर अंत ऐसा ही हुआ कि वो ना वो प्रॉपर उन्होंने अपना ही मजहब चलाने की कोशिश की थी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हिस्ट्री से भी कुछ सीखना चाहिए। बाकी प्यार प्रेम से रहो गाइस, उनका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से नफरत पैदा करो, एक दूसरे से प्यार से रहो, बस अपने मजहब में पक्के रहो, पक्के ईमान वाले रहो। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।